बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इस्लाम रसर हाज़िर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली हैदर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम की जानिब रवा दवा है। आखिरी अशरा जिसकी कई फ़जीलतें हैं, उनमें से एक यकीनन लैलतुल क़द्र है, वो रात जिसके बारे में नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि ये वो एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। आज बात करेंगे आखिरी अशरे की फजीलत के हवाले से, लैलतुल क़द्र के हवाले से और सदकाए फ़ितर की अहमियत के हवाले से। हर एपिसोड में, हर नशिस्त में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, तशरीफ़ फरमा है जनाब अल्लामा शफ़ाअत रसूल। अल्लामा साहब गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आखिरी अशरा, आखिर इसकी फ़जीलतों की मज़ीद और क्या वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी है, जिस इरशाद की रोशनी में हम पूरे महीने का जायज़ा ले सकते हैं। फरमाया अव्वलुहु रहमतुन, इसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है और तीसरा इत्कुम मिनन नार, कि अल्लाह ताला इस आखिरी अशरे में लोगों को जहन्नम से आज़ादी की सनद अता फरमाता है। ठीक। एक तो ये इसकी अहमियत है। दूसरा ये कि आखिरी अशरा वो अशरा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी, यानी जितने रमज़ान रब ने आपको नसीब फरमाए, 2 हिजरी से रमज़ान शुरू हुआ तो आखिर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर माह रमज़ान में आखिरी अशरा आपने इतिकाफ़ फरमाया। अच्छा। और तीसरा इसकी फ़जीलत ये है कि इसके आखिरी अशरे में ताक रात में, यानी 27वीं रात में रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ी किताब, आखिरी किताब अब्दुल्लाबाद तक जिसके अहकामात और जिसके सारी चीज़ें बाकी रहनी थी उसको नाजिल फरमाया, किताब हिदायत नाजिल फरमाई। और चौथी इसकी अहमियत ये है कि इस अशरे के इख्तिताम पर रब्बुल आलमीन ने हमें एक खुशी का त्यौहार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 2 ईदें दी हैं, 2 खुशी के त्यौहार दिए हैं। एक ईद उल फ़ितर जो रोज़े के इख्तिताम पर, और एक ईद उल अधा जो ज़िलहज के महीने में होता है। ये 4 तो इसकी बड़ी अहम फजीलतें हैं इस अशरे की। और इसके साथ मैं एतिकाफ़ के हवाले से बताता जाऊँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी साल था, उस आखिरी साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन एतिकाफ़ फरमाया। अच्छा। और एक रिवायत के मुताबिक एक साल वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में आया जिसमें आपने पूरा माह मुबारक आपने एतिकाफ़ फरमाया। क्योंकि मेरे आका ये अमल अगर न करते तो हमारे नज़दीक सिर्फ आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ ही सुन्नत रहता। आपने 20 दिन का एतिकाफ़ भी किया, 30 दिन का एतिकाफ़ भी किया, सुन्नत अमल बनाने के लिए, ताकि मेरी उम्मत को इसका अजर ज़्यादा मिले। लेकिन आपकी आदतें मुतमर्रा जो थी, आप जिस आदत पर आप कायम रहे वो सहूलत वाली भी थी, और वो ये थी कि आपने 10 दिन के एतिकाफ़ किया। अब आप में से कोई 10 दिन के एतिकाफ़ नहीं कर सकता, वो उससे कम भी एतिकाफ़ कर सकता है। और मैं एक ज़िमनन बात कर रहा हूँ कि जब भी आप मस्जिद में दाखिल हों, नवाई तो सुन्नत एतिकाफ़ कह लें कि मैं सुन्नत एतिकाफ़ की नियत कर रहा हूँ, तो जितनी देर भी आप मस्जिद में रहेंगे आप एतिकाफ़ की हालत में रहेंगे। अब एक ही अमल है, आप उसको अगर इन सारी लवाज़िमात के साथ कर लेंगे तो उसका अजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस मौके पर 2 बातें और इस अशरे के हवाले से, वो ये है कि रब्बुल आलमीन ने इस माह मुक़द्दस में 27वीं की रात में रब्बुल आलमीन ने हमें ये पाकिस्तान जैसी नेमत अता फरमाई। अब देखिए, मुल्क बनाना और ख़ित्ता अर्ज़ हासिल करना ये कोई आसान काम नहीं होता। आप देखिए फ़लस्तीनी बेचारे 70 साल हो गए उनको, अभी तक वो मतलब एक इम्तिहान के रास्ते पर है, इब्तिला के रास्ते पर हैं, शहादतों के रास्ते पर हैं। बताना ये चाहता हूँ कि वो अपना जो रियासती तशख़्ख़ुस है 70 साल हो गए वो नहीं हासिल कर सके। इन तारीख़ी वाक़यात को सामने रख के हम पाकिस्तानियों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब्बुल आलमीन ने हमें एक इंतहाई खूबसूरत, जिसमें अल्लाह ने सारी नेमतें, सारे मौसम, सारे वसाइल, सारे ज़ख़ायर रखे। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कश्मीर वो लोग आज तक रियासती तशख़्ख़ुस के लिए परेशान हैं, वो नहीं हासिल कर सके। रब्बुल आलमीन ने हमें थोड़े से अरसे में कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में और अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के ख़्वाब की ताबीर जो उन्होंने देखा था उसकी तकमील उन्होंने की और हमें एक मुल्क अता फ़रमाया। इस नुज़ूल कुरान के साथ अक्सर
یہ بھی تفاسیر میں موجود ہے کہ یہ جو عید الفطر ہے یہ در حقیقت جشن نزول قرآن ہے اچھا کہ رب العالمین نے عید الفطر، ایک تو روزے کے اختتام پر ایک رب نے عید الفطر، یعنی پہلے صوم تھا پھر عید الفطر آ گئی، جی یہ بھی جشن ہے کہ رب العالمین نے جب 27ویں رمضان میں قرآن پاک کے نزول کا آغاز فرمایا جی تو اس کے 2 دن کے بعد ہی یہ مسلمانوں نے ایک جشن مناتے ہیں، جس طرح وہ قرآن پاک میں ہے کہ جب وہ آیت اتری نا الیوم اکملت لکم دینکم جی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب یہ آیت اتری تو اہل کتاب میں سے کچھ کھڑے تھے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت اللہ ہم پر نازل کر دیتا تو ہم تو اس دن کو عید مناتے، تو آپ نے فرمایا کہ آج جمعہ بھی ہے اور یوم العرفہ بھی ہے، تو تم تو ایک عید مناتے ہم تو 2 عید منا رہے ہیں، یعنی ایک آیت کے اترنے پر صحابہ کرام نے نص کر دی، بیان فرما دیا، تصدیق کر دی، تصویب کر دی کہ یہ دن جو ہے یہ عید کا دن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر جب قرآن کے نزول ہوا تو وہ دن بھی ہمارے لیے ایک جشن کا دن ہے کہ رب نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی کہ جو کتاب ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، اور وہ کتاب عطا فرمائی کہ جس کو اتارتے وقت رب العالمین نے وعدہ فرما لیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، ہم نے یہ کتاب نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ رمضان المبارک میں اور اعتکاف میں بالخصوص کیا پریکٹسز ہونی چاہیے؟ اس آخری عشرے کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ رمضان کا جب آغاز ہوتا ہے جی تو آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک، اور وہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ایک انسان کی زندگی کا بھرپور تقاضا ہوتی ہیں، مثلا کھانا پینا، سونا اور خواہشات کی تکمیل۔ جب آپ رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں آپ دن میں چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ٹھیک، رات کو آپ ان ساری چیزوں سے تلذذ اور حاصل کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سوتے ہیں، سارا مطلب ہے، اور ساتھ اس کے آپ تجارت اور کاروبار بھی کرتے ہیں دن کو۔ لیکن جو رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے تو پھر اعتکاف کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ آپ اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو۔ اچھا، تو جتنی اللہ کی صفات پیدا کرتے جاؤ گے یہی تزکیہ نفس ہے، تو جو انسانی علائشیں ہیں وہ کم سے کم ہوتی جائیں گی۔ اچھا فرض کریں اب اللہ کی صفت نہیں ہے، مثلا اللہ کی صفت ہے دینا، آپ دینے والے بنو، اللہ کی صفت ہے حفاظت کرنا، آپ انسانیت کی حفاظت کرو، اللہ کی صفت ہے پلانا، آپ پلاؤ، اللہ کی صفت ہے صحت اور شفا دینا، آپ لوگوں کے لیے ادویہ اور یہ سہولتیں مہیا کرو، رب کی صفت ہے علم، علیم، لوگوں کو علم سکھاؤ۔ اسی طرح جب اعتکاف آتا ہے تو اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت آپ نے 4 چیزیں چھوڑی، کھانا پینا اور خواہشات، یہ آپ نے چھوڑ دیا، لیکن اب جب اعتکاف شروع ہوا تو اعتکاف میں آپ نے کیا کیا کہ اب آپ کاروبار بھی آپ نے چھوڑ دیا، ٹھیک، آپ نے گھر میں اپنے اہلیہ کے ساتھ بیٹھنا بھی آپ کا چھوٹ گیا، اب اور آپ قریب ہوتے گئے اللہ کے طرف۔ تو یہ جو 10 دن ہوتے ہیں اس اعتکاف کی سب سے بڑی جو ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کو فوکس کریں اور انسانی ضرورتوں سے، خواہشات سے اور جو صفات ہیں اوصاف ان کو کم سے کم کریں۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اعتکاف کرنے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ پورے سال کی نیند جو ہے نا اعتکاف کے 10 دنوں میں پوری کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اعتکاف والا اگر سو بھی جائے تو عبادت ہے، لیکن کتنا سونا چاہیے وہ حسب ضرورت سونا چاہیے۔ علامہ صاحب اعتکاف میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کو اگر ترک کر بھی دیا جائے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف بغیر نیت کے نہیں ہوگا۔ ٹھیک، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت آپ کو کیا کرنی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ٹھیک، جب آپ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو آپ معتکف ہو گئے۔ ٹھیک، جب آپ معتکف ہوں گے تو دوسرا مسئلہ یہ کہ مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ٹھیک، کہ مسجدوں میں اعتکاف کرنا ہے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف ان کے گھر ہیں، اور گھروں میں وہ ایک جگہ مخصوص کر لیں کہ میں نے اس جگہ پر اعتکاف کرنا ہے، وہ اس کا معتکف ہوگا اور عورت وہاں اعتکاف کرے گی۔ ٹھیک، جب آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ لغو، فحش، بے مقصد گفتگو چھوڑ دیں۔ وہ تو مسلمان کو ویسے ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ رب نے اپنے بندوں کی جب صفات بیان کی ہیں تو وہ یہی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا،
کہ وہ لفظ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بیہودہ بات چھوڑ دیتا ہے، الجھنا چھوڑ دیتا ہے، جاہلوں سے مخاطب آسان طریقے سے ہوتا ہے۔ مگر اعتکاف میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ جس طرح روزے میں فرمایا کہ اگر تم لغو باتیں نہیں چھوڑو گے تو اللہ کو تمہیں بھوکا رکھنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ اعتکاف کرتے ہیں، اپنے جسم کو تو سراؤنڈڈ کر لیتے ہیں، ایک چار دیواریں میں بٹھا لیتے ہیں، لیکن اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے، اپنے ارادوں پر کنٹرول نہیں کرتے، تو اس سے باطنی طور پر، روحانی طور پر تو آپ کا اعتکاف متاثر ہوگا، مگر شرعی طور پر بھی آپ کا اعتکاف مکروہ ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی بات اعتکاف میں یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت مسجد سے نہیں نکل سکتے۔ بلا ضرورت یہ ہے کہ آپ کا اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ وضو خانے جائیں گے تو وضو خانہ مسجد کی حدود سے باہر ہوتا ہے، آپ وہاں اگر وضو ہے دوبارہ پھر وضو کرنے آپ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کو غسل کی حاجت نہیں ہے تو آپ غسل کے لیے بھی نہیں جا سکتے، سوائے ضرورت شرعیہ کے، ضرورت طبیہ کے، آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کام کاج اور اس طرح کی جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ کے وسائل سے جڑی ہیں، کمائی سے جڑی ہیں، دیکھیے اعتکاف اللہ نے آپ پر فرض تو نہیں کیا نا کہ آپ بیٹھیں۔ اعتکاف کی اگر استطاعت ہے آپ کے اندر تو آپ اعتکاف کیجئے۔ اگر آپ مزدور ہیں اور آپ پیچھے اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پاتے تو آپ اعتکاف نہ کیجئے۔ آپ اعتکاف جو ہے اس کی نیت رکھیں، اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن آپ جب کریں گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ اللہ تو نیتوں سے اعمال میں، نامہ اعمال میں اضافہ کر دیتا ہے نا۔ تو مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، یہ ضروری ہے اعتکاف کے لیے۔ مثلا وہ میں نے ابھی وضاحت کر رہا تھا، ضرورت دو قسم کی ہوتی ہے، ضرورت شرعیہ اور ضرورت طبیہ۔ طبی ضرورت یہ ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بیمار ہو گیا، اس کا علاج اگر مسجد کے اندر ہو سکتا ہے تو وہیں علاج کریں۔ اور اگر ڈاکٹر ڈکلیئر کر دے کہ اس کا ہسپتال میں جانا ضروری ہے تو پھر وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف مسجد سے نکلنے سے ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ اپنا علاج کرا کے پھر آ کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا وہ۔ لیکن یہ جو وضو کی ضرورت ہے، یہ تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے نا اس نے، اگر وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر حاجت غسل ہے تو غسل کیے بغیر عبادت نہیں کر سکتا، مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا، تو یہ تو اتنے اشد ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اتنا ہی ٹائم مسجد سے باہر جائے جتنا ضرورت ہو۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اعتکاف ہے اس میں سب سے بڑا وظیفہ اور آخری رات کا، آخری 10 راتوں کا اور اعتکاف کی راتوں کا، طاق کی راتوں کا، اللہم انی تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اے اللہ تو بھی پسند کرتا ہے معاف کرنا، تو مجھے معاف کر دے، تو غفور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معافی مانگنا، مغفرت مانگنا ماہ رمضان میں، اس کے آپ کو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گناہ آپ کے نامہ اعمال سے کم ہوں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے گناہ کم ہوں گے وہ سارے اللہ نیکیوں کے بدل کر آپ کو دے گا۔ تیسرا فائدہ جو دنیا میں رب آپ کو دے گا وہ یہ ہے کہ اللہ مغفرت کے صدقے میں آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا۔ اللہ، یہ 3 فائدے، یعنی مغفرت جو ہے وہ تو جب بھی کریں، یہ تینوں فائدے ہیں، لیکن رمضان میں کیونکہ اجر اللہ بڑھا دیتا ہے اس لیے اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ اور یہ اعتکاف آپ کا ختم ہوگا جب آپ چاند کو، عید کے چاند کو دیکھ لیں۔ عید کے چاند کو دیکھیں، اور لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اعلان بعد میں ہوتا ہے، بعد اتنے بے صبرے ہوتے ہیں اعتکاف کرنے والے، وہ کہتے ہیں جی بس وہ کیلنڈروں میں لکھا ہوا ہے تو اب تو ویسے چاند نظر آ جانا ہے، اس سے ان کے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف کا ثواب ان کا ضائع ہو جائے گا، اور جو اعتکاف وہ توڑ کے جائیں گے بعد فقہا نے کہا ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ فقہ کا اصول ہے کہ اگر آپ کسی نفل عبادت کو شروع کرتے ہیں یا سنت عبادت کو شروع کرتے ہیں، اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کو توڑ کے جانے کی صورت میں آپ کو اس کی قضا ہوتی ہے۔ اس کی قضا کیوں؟ مثلا آپ نفل پڑھ رہے ہیں نا، اب نفل پڑھ کے آپ کو چاہیے آپ سلام پورا کر کے 2 رکعت مکمل کریں، 4 رکعت مکمل کریں، اگر آپ مکمل نہیں کرتے توڑ دیتے ہیں تو اب کیا ہے، جب آپ نے شروع نہیں کی تھی نفل تو وہ نفل تھی، جب آپ نے شروع کر دی تو اب وہ آپ پر فرض ہو گیا اس کا مکمل کرنا۔ داخل ہونے کے بعد وہ اعتکاف میں، وہ اب اعتکاف آپ پر واجب ہو گیا، آپ پر فرض ہو گیا، اگر آپ اس کو توڑیں گے پھر اس کا اعتکاف ہے۔ پھر اعتکاف کے لیے پھر روزہ ضروری ہے، اس لیے اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، زیادہ نہ بولیں، بیہودہ گفتگو نہ کریں۔ بعد میں نے متکفین کو یہ دیکھا ہے کہ وہ مسجد کے باہر بیٹھ کے سگریٹ بھی پیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے بندو تھوڑا سا صبر کر لو، جب روزہ نام ہی صبر کا ہے، روزہ جب آپ نے رکھا اس وقت بھی تو نہیں پیا نا، اب اعتکاف میں بھی نہ پیو۔ یعنی یہ شرعی مسائل ہیں اعتکاف کے، ان شرعی مسائل کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور اگر آپ ان کا خیال نہیں کرتے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ نیند پوری کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے اور
کھلے دل سے آپ سوتے ہیں اور مزے سے آپ رہتے ہیں، لیکن اس کا اللہ کے نزدیک اعتکاف کا تو اجر نہیں ہوگا، مسجد میں بیٹھنے کا، عبادت کا، استغفار کا، تلاوت کا، اس کا ضرور اجر ہوگا۔ صدقہ فطر کیا ہر روزہ دار پر فرض ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کی کتنی اماؤنٹ ہے جو روزہ دار نے ادا کرنی ہے؟ ہر روزے دار وہ جو صاحب استطاعت ہو، ٹھیک، لیکن زکوٰۃ کی استطاعت اور اس کی استطاعت میں فرق ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی جو استطاعت ہے اس میں گھر کے اشیاء، سواری، سونا، یہ چیزیں نکال کے ٹھیک، نصاب بنایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن جو صدقہ فطر ہے اس میں یہ سارے چیزیں اگر آپ ڈال دیتے ہیں پھر بھی نصاب بن جاتا ہے تو آپ کو دینا ہوگا۔ اچھا، یعنی زکوٰۃ کا نصاب ذرا زیادہ ہے، صدقہ فطر کا نصاب اتنا سخت نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس گھر میں سونا ہے، گھر کے برتن ہیں، گھر کی سواری ہے، اگر وہ آپ کے 52.5 تولہ اس کی مالیت بن جاتی ہے تو آپ کو صدقہ فطر دینا ہوگا۔ میں اگر یوں کہہ دوں تو آسان ہوگا کہ پاکستان میں کوئی ایسا گھر میں نہیں الا ماشاءاللہ جی، کہ جن کے گھر میں ٹی وی، گھر کے کھانے پینے کے سامان، چھوٹا موٹا زیور، یہ ساری چیزیں اگر ملائی جائیں تو 52.5 تولہ کے برابر ان کا نصاب بنتا ہے۔ میرے حساب کے مطابق پاکستان میں 22 کروڑ لوگ صدقہ فطر دینے والے ہیں، بالکل ٹھیک، نصاب کے مطابق۔ اب باقی کروڑ ہو، 2 کروڑ ہو یا 3 کروڑ ہو، اس کا میں کوئی حتمی تعداد نہیں دے سکتا۔ اب آئیے کہ اس کا کیا ہے۔ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کو صدقہ فطر نماز عید سے پہلے دینا ہوگا، اگر صدقہ فطر نماز عید کے بعد دیں گے تو وہ صدقہ ہوگا، خیرات ہوگی، صدقہ فطر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو عید کی خوشیوں میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ تو شامل کیسے کریں گے لوگوں کو عید کی خوشیوں میں؟ کہ اگر آپ ان کو پہلے دیں گے، پہلے بہتر تو یہ کہ آپ انہی دنوں میں لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کے اشیاء، کپڑا، بچوں کے لیے کھانا پینا خرید لیں۔ اب رہی کتنا دینا چاہیے، میں حیران ہوں، بلکہ میں اس حساب سے کہ اسلام کتنا ایک مکمل نظام ہے اس حوالے سے۔ مثلا 5 چیزیں میرے آقا نے بیان فرما دیں کہ آپ نے اس کے مطابق صدقہ فطر دینا ہے۔ اس میں ایک ہے گندم کا اگر آپ حساب لگائیں تو وہ بنتے 350۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا گندم سے دے دو یا فرمایا جو سے دے دو، جو سے 600 روپے بنتا ہے ایک شخص کا فطرانہ۔ اس کے آگے چلیے آپ کھجور، فرمایا یا کھجور سے دو صدقہ فطر، وہ بنتی ہے 1950 یعنی 2000 کے تقریباً ایک شخص کا۔ ٹھیک، اس سے آگے فرمایا کشمش، وہ بنتا ہے تقریباً 3500 4000 بنتا ہے۔ اور 5ویں چیز فرمایا پنیر کے حساب سے 6000 بنتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مفتیان نظام ایک بتا دیتے ہیں یہ گندم کے مطابق دے دو، اب وہ بندہ جو بیچارہ ہزاروں کماتا ہے وہ بھی وہی دے رہے ہیں، جو لاکھوں کماتا ہے وہ بھی وہی دے رہا ہے، جو کروڑوں کما رہا ہے وہ بھی وہی دے رہا ہے، اور جو اربوں کا جس کا بزنس ہے وہ بھی وہی دے رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دینا نہیں چاہتے، میں یہ کہتا ہوں ہماری بریفنگ میں تھوڑی سی کوئی کمی ہے۔ یہ بات میرے سننے والے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس کا اربوں کا کاروبار ہے وہ گندم کے حساب سے مت دے فطرانہ، وہ پنیر کے حساب سے دے، وہ بنتا ہے 6000 فی کس۔ اچھا، ٹھیک، جس کا کروڑوں کے حساب سے بنتا ہے وہ بھی اسی میں سے دے، اس میں سے نہیں دیتا تو پھر کشمش سے دے دے، ٹھیک، وہ تقریباً بنتا ہے 4000 روپیہ۔ اگر وہ لاکھوں میں کما رہا ہے تو وہ دے دے اپنا 350 روپے کے حساب سے، 600 روپے کے حساب سے دے دے، وہ جو کے حساب سے۔ جو عام بندہ ہے جو ہزاروں میں کماتا ہے وہ گندم سے دے دے فطرانہ، وہ بنتا ہے 350 400 روپیہ۔ ٹھیک، یاد رکھیے صدقہ فطر کا جو مقصد ہے وہ مقصد معاشرے میں تب پورا ہوگا جب آپ اپنی حیثیت کا خود تعین کریں۔ مطلب دیکھیے نا، رب العالمین نے فطرانے کے لیے تو کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ اگر چاندی کے برابر آپ کی مالیت ہے تو آپ پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن صدقہ فطر ادا کرنے کے جو مدات ہیں وہ 6 بیان کر دی ہیں۔ ان میں سے اب آپ کو آپشن ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ کس چیز کو دیتے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، خدا کے بندو وہ 300-350 والا نہ دو، وہ بہت تھوڑے کمائی والے لوگوں کے لیے، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری کروڑوں کی کمائی بہت تھوڑی اللہ کر دے اگلے سال تک کہ تم اسی گندم کے دینے والوں میں آ جاؤ، برکت ہی نہ اٹھ جائے۔ اس لیے معاشرے میں خوشیاں پھیلانی ہیں، معاشرے میں ہم نے عید کے دن میں ہر بندے کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ ہماری خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہناتے ہیں، عید کے دن اچھا کھانا کھلاتے ہیں، ان کو تھوڑا سیر سپاٹا کراتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے معاشرے میں ہر بندہ کرنے کے قابل ہو جائے گا اگر آپ
صدقہ فطر کے اس فلسفے کو سامنے رکھیں گے، ٹھیک۔ اگر سارا پاکستان جو ہے وہ گندم سے فطرانہ دینا شروع کر دے گا تو وہ تو 350 400 بنتی ہے، اس سے کس طرح سارے پاکستانی اس Elevate ہی نہیں کر عید کی خوشیوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ 350 سے شروع کرو 6000 تک رب نے جس کو دیا ہے وہ اس موقع پر بخل نہ کریں۔ اس لیے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے مخلوق پر خرچ کرتے ہو تمہارے دکھ دور ہوتے ہیں، تمہارے گھروں سے بے برکتی جاتی ہے، رب کی رحمت تمہارے گھروں میں آتی۔ وہ کیوں؟ کہ تم اپنے مال میں سے غریب اور مسکین اور سائل اور محروموں کو خوشیاں بانٹتے ہو، اللہ اس کے صلے میں تمہارے گھروں میں خوشیوں کو داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔